खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब और मैं इंतहाई मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई अमूर के माहिर हैं, किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ होंगे, माहिर आलमी अमूर। मगर कुछ खबरें रन डाउन पहले और फिर आते हैं तजिए की तरफ और ख़बरों की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म की अभी तक ट्रंप साहब से फ़ोन पर कोई बात नहीं हुई, मुबारकबाद अभी तक उन्होंने नहीं दी। इस हवाले से खबर लेंगे इस्लामाबाद से। अमेरिका में भी मार्शल लॉ की गूंज और CNN जैसे चैनल ने ये खबर दी, गालबन उनका बड़ा एक अहम प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने ये बात की है। ये क्या है? उधर अरब इस्लामी समिट भी हो रही है, इसमें कौन नेतन्याहू का हाथ रोक पाएगा अगर अमेरिका बहादुर खुद नहीं रोक पा रहा तो। और इसके साथ साथ एक बुरी खबर हमारे लिए कि दोस्त ममालिक ने कर्जा रोल ओवर करने से अभी माजूरी का इजहार कर रहे हैं। ये एक बड़े कौमी अखबार में ये खबर छपी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। एक आलमी माहिर हमारे साथ होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो जहरीली हवा सांस लेने पर हम मजबूर हैं, ये वो कौन कौन से जराइम थे जो जिनका ये नतीजा निकला है, इस पर हम बात करेंगे कि टाउन प्लानिंग के साथ क्या हुआ, कब्जे का कितना इसमें हिस्सा था। बहरहाल जनाब जल साहब, बड़ी हैरत हुई मुझे कल ये खबर सुन के। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि गालबन वुल्फ ब्लिट्जर के प्रोग्राम में ये बात हुई कि पेंटागन में बात हो रही है कि जो गैर कानूनी अहकामात अगर आते हैं ट्रंप की तरफ से, तो उन्हें कैसे रोका जाए। ये क्या डिस्कशन है, इसकी क्या अहमियत है, ये सिंबॉलिक है या इसमें क्या हम पढ़ सकते हैं? व्हाट कैन वी रीड जनरल साहब? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक ट्रम्प साहब, एक तो जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसमें नॉर्मली हैं। ये पिछले बार भी आए थे, उस वक्त भी इन्होंने जो कुछ कहा और किया, वो कुछ उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी ज़्यादा उससे कोई खुश नहीं थी। और मत भूलिए कि जो अमेरिका की डीप स्टेट है शायद दुनिया की ताकतवर तरीन डीप स्टेट्स में शुमार होती है ये, और ना सिर्फ अमेरिका की पॉलिसीज़ बल्कि दुनिया की पॉलिसीज़ पर भी असरअंदाज होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि उनकी जो बातचीत हो रही है, इट्स ए काइंड ऑफ अ वार्निंग टू ट्रम्प साहब कि भाई आप जो इस किस्म के इकदाम अगर आपके जहन में है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा था कि जो अफगानिस्तान से विड्रॉल में जिन लोगों ने कोई गलतियाँ की हैं उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए जिस दिन मैं हलफ लेता हूँ उस दिन। तो ये एक तरह का एक वार्निंग है कि आप हमारे साथ छेड़िए मत, हमें मत छेड़िए, हमने जो कुछ भी करना था कर दिया है, आप हमें छेड़ेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन अमेरिका में माशरा की तर्ज पे या अमेरिका की फ़ौज अगर आगे से रिफ्यूज़ कर देती है, वो पॉसिबल मुझे नज़र इसलिए नहीं आता कि वहाँ पर पॉलिसी डिसीजन का लेवल जो है अमेरिकन फ़ौज पर नहीं है। वो पेंटागन से ऊपर निकल कर जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में जाकर बैठते हैं तो फैसले फिर वहाँ पर होते हैं। और फिर साथ ये मत भूलिए कि जो जिनकी जो फ़ौज है अमेरिका, इनका कमांडर इन चीफ भी ट्रम्प है वो, और वो एक लम्हे में किसी को घर भेज सकते हैं और रिटायर्ड लोगों को बुलाकर दोबारा उसी ओहदे पर फायज भी कर सकते हैं, उनको आगे लेके भी जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल किस्म की आगे ऐसी बात। जनरल साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूँ आपसे। यानी जनरल साहब, जो भी ट्रंप ने कहा है, इसका मतलब है ट्रंप ही अपनी पॉलिसीज को इम्पोज करेगा या जो मिलिट्री के वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने कहा भी है कि हम वो अहकामात नहीं मानेंगे, पेंटागन जीतेगा या ट्रंप जीतेगा? देखिए, इसमें जहाँ तक जीतने का ताल्लुक है तो ट्रम्प साहब के जीतने के इम्कानात कम हैं। ट्रम्प साहब ने पिछले बार भी कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। इस दफ़ा भी क्योंकि बहुत डीपली इंट्रेंच्ड है ये। आप जब पेंटागन की बात करते हैं तो पेंटागन से निकल के बाहर सोचिए कि एक डीप स्टेट है जिसमें उनका फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व है, जिसमें उनकी जो इंटरनल सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है, जिसमें उनकी इकॉनमी वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो ये वो लोग हैं जो सही ताकत रखते हैं, और वो ताकत रखने वाले लोग कोई बैठे हुए हैं कांग्रेस में, कोई सेनेट में। तो ये लोग इतनी आसानी से ट्रम्प साहब को अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने देंगे। अच्छा कमर साहब, डॉक्टर कमर साहब, मैं एक और बात की तरफ आता हूँ। ये जो उन्होंने कहा कि जी मैं जनरल अमेरिका का जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम देखें कि अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैं गोर विडेल की किताब में पढ़ रहा था कि जो इन कंपनियों के मालकान हैं, ये लॉकहीड मार्टिन और जो असला बनाती हैं, ये ही जो है वो उनकी जो पेंटागन की जो कमेटीज़ हैं कंसल्टेटिव, या उन पर भी बैठे हुए हैं। तो अगर रियली ही मीन्स बिजनेस कि दुनिया में अमन हो और ये $900 बिलियन की इकॉनमी का पर वो हाथ डालना चाहता है,
تو جرنیل جو ہیں امریکہ میں وہ تو آرڈرز فالو کرتے ہیں. کیا کہیں گے قمر چیمہ صاحب؟ قاضی صاحب دیکھیں، ٹرمپ صاحب کے لیے اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے حکومت کرنا امریکہ میں. دیکھیں سب سے پہلے جو ان کی جو ٹیم ہے جس کے ذریعے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ابھی تو اسی کے لیے مسئلے پیدا ہو جانے ہیں. اگر ایف بی آئی نے جب بیک گراؤنڈ چیکس شروع کر دیے اور ان تمام لوگوں کی سکروٹنی شروع ہو گئی کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کو وائٹ ہاؤس میں اور امریکی صدر اور جو نیشنل سیکیورٹی بریفنگز میں ہم بیٹھنے دیں گے، تو اگر ایف بی آئی ان کی کلیریفیکیشنز ان کی وہ نہیں کرتا، سیکیورٹی چیک کرتے ہوئے کوئی مسئلے پیدا کر دیتا ہے، تو ٹرمپ صاحب کے لیے تو وہی مسئلے پیدا ہو جائیں گے. سو امریکہ کے اندر یہ سگنلنگ ہوگی. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو بولتے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن جب وہ جا کے اپنی ایف بی آئی، سی آئی اے اور باقی انٹیلیجنس اپریٹس، کیونکہ دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن لڑ کے ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہوتا ہی ہے. ابھی جیسے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن جو تھے، یہ بھی کسی آئی تھنک لاکہیڈ مارٹن کے بورڈ پہ تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں. سو یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ رہے گا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنا یہ جو ریڈیکل ایجنڈا، ریڈیکل پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ میں نے تبدیلیاں کر دینی ہیں، میں نے جنرلز ریموو کر دینے ہیں، میں نے ساری کی ساری ڈیپ اسٹیٹ کو اڑا دینا ہے، اپنے مرضی کے جنرل لے کے آنے ہیں، اب اپنی مرضی کے جنرل لے کے آئیں گے. یہ تو پاکستان والی باتیں شروع ہو گئی ہیں جو نواز شریف صاحب باقی کیا کرتے تھے کہ میری مرضی کا سی آئی اے چیف ہوگا. فار ایگزامپل وہ ایک آکاش پٹیل ہے، اس کی بات چل رہی ہے جی کہ وہ شاید ان کا سی آئی اے چیف ہوگا. تو وہ اپنے بندے لانے کے اندر ان کو جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یا جو انٹیلیجنس اپریٹس ہے وہ کیا رکاوٹیں ڈالے گا، وہیں سے ٹرمپ صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا زیادہ ان کو روکا جا رہا ہے، ان کی آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے، یا ان کے لوگوں کو سیٹ اپ میں کس طرح لایا جاتا ہے. سو یہ ابھی آپ کو ایک مہینے کے اندر ہی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کیونکہ بزنس مین ہیں، ان کے بارے میں ایک ورڈ بولا جاتا ہے نیکڈ ٹرانزیکشنلزم. وہ اتنی ٹرانزیکشن پہ یقین کرتے ہیں، مجھے کیا دو گے اور مجھ سے کیا لوگے، اس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتے. سو بزنس میں جب وہ آئیں گے چیمہ صاحب ایک چھوٹی سی خبر اور اس کے بعد آپ کا کمنٹس چاہوں گا کہ ٹرمپ جب جیتے ہیں تو مختلف لیڈروں نے ان کو کالز بھی کی ہیں، انہوں نے بھی لیڈروں کو کال کی ہے، لیکن ابھی تک پاکستان سے مبارکباد تو گئی لیکن کوئی کال کا تبادلہ نہیں ہوا. اور خبر یہ دے رہے ہیں ہلکے کہ 2016 میں جب ٹرمپ نے کال کی تھی نواز شریف کو، تو اس کے جو نتائج تھے وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ کہیں اسی طرح کی وہ بات نہ کرے جس طرح اس نے پہلے بات کی تھی. تو کیا پاکستان کو ٹرمپ سے بات کرنی چاہیے ابھی، یا ان کی کال کا انتظار کرنا چاہیے، یا اگنور کر دینا چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے ہمیں کیا کال کرنی ہے. کویسچن یہ ہے کہ ابھی 2016-17 کی پوزیشن نہیں ہے. تب تو ٹرمپ جانتا تھا پاکستان کو بیکاز آف افغانستان، امریکی فوجیں افغانستان میں موجود تھی. آج ٹرمپ جو ہے، اگر ہماری ایمبیسی واشنگٹن میں یہ کوشش بھی کرتی ہے ٹرمپ آفس تک پہنچنا یا ان کی کمپین کے لوگوں تک پہنچیں، وہ رسپونڈ ہی نہ کریں، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. پچھلی دفعہ تو بائیڈن بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن ٹرمپ جو ہو سکتا ہے یہ ایک کنونشنل پولیٹیشین نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ کسی اور انداز سے دیکھیں، یہ اس انداز سے دیکھیں کہ مجھے دنیا ویلکم کر رہی ہے، دیکھو میری پاپولیرٹی ہے، مجھے فلاں ملک سے بھی وزیر اعظم نے کال کی، مجھے فلاں ملک سے بھی کال کی. تو جیسے فار ایگزامپل ابھی مودی صاحب نے جانا تھا، ستمبر میں ملاقات تھی، تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ مودی مجھے ملنے آ رہا ہے میرے گھر، لیکن مودی گیا ہی نہیں. تو وہ ٹرمپ اس طرح کی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تھوڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی پاکستان کی چیز یا کال کو اچھا تصور کر لیں. اچھا ایک بات میں آگے جلل صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا. جلل صاحب ایک اور بھی بات ہوتی رہی ہے اور پہلے بھی یہ چلتا رہا ہے، آپ جانتے ہیں ہمارا یہ بیانیہ رہا ہے جی کہ امریکن انٹرونشن، امریکن ناٹ، دس اینڈ دیٹ. اس حوالے سے بڑی باتیں ہوئیں. کیا صدر صاحب کو یہ پاکستان کی جو سیاست ہے یا جس طرح سے یہ چل رہی ہے، اس پر کوئی آپ کو لگتا ہے دور دور تک کہیں وہ انہیں موقع ملے گا اثر انداز ہونے کا، یا یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں؟ جنرل صاحب دیکھیں، ہماری خوش فہمیاں بہت زیادہ ہیں، ضرورت سے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کال کریں گے اور وہ جواب دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری حیثیت کو ہمیں اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے. اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئے ہیں، اس لیول پہ ہم نے گرا دیا اپنے آپ کو اس لیول پر. اب تو ہمیں افغانستان بھی تانے دے رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ پاکستان کو
اس امریکہ کا صدر ہونے والا صدر جو ہے وہ کیوں اتنی اہمیت دے گا؟ کیونکہ امریکی صدر کے کال کرنے کا مطلب ہے ایک خاص قسم کی اہمیت دینا ہے پاکستان کو، تو وہ تو ایک بات ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے، اور دوسرا جو ان کے ٹیررزم کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے، اور چین کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مورے کے طور پہ اب استعمال ہونے کے قابل نہیں رہا یا ہے۔ اگر تو پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کسی کام کا آ سکتا ہے، پھر تو پاکستان سے بات کریں گے، ورنہ جس طریقے سے ابھی وہ افغانستان میں، دیکھیے افغانستان سے ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ صرف امریکہ فوج نکلی ہے وہاں سے، امریکہ وہاں سے نہیں نکلا، امریکہ اب بھی وہاں موجود ہے اور بڑے زور و شور سے موجود ہے، اور پاکستان اس کے نتائج بھگت بھی رہا ہے روز کے حساب سے۔ اس لیے ایک تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری جو بہت بڑی اور بڑی اہم بات جو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب کی جو بیکنگ ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈ ویسٹ، یا جس کو آپ کہہ لیجیے کرسچن زائنزم، وہ ان کو بیک کر رہا ہے، ان کو جو جوش زائنزم ہے وہ ان کو بیک کر رہا ہے، کیونکہ جب پچھلی دفعہ تھے تو ایک انہوں نے ڈیل آف سینچری کی بات کی، وہ شروع ہوا کام اس کے اوپر، اس کے بعد ابراہیم ایکارڈز کی بات کی، اس میں کافی حد تک کامیابی ہو گئے، اور انہوں نے اسرائیل کا ایک اور جو بہت بڑی چینج کی، جس کو ہم نے کبھی ڈسکس کیا ہی نہیں کسی جگہ پہ، کہ سینٹ کام کا جو دائرۂ اختیار تھا وہ پہلے پاکستان کے جو انڈیا پاکستان کے بارڈر سے شروع ہوتا تھا اور اسرائیل سے پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے یورپین کمانڈ سے نکال کر یورپین کمانڈ کو فری کر دیا کہ وہ یوکرین میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں جو کریں، اور سینٹ کام کو اب جو ان کا جو دائرۂ اختیار ہے وہ اسرائیل اور پاکستان دو ایکسٹریمٹیز پہ ہے۔ یہ آپ یہ دیکھ لیجیے اس کا مقصد کیا ہے، بڑی سمبولک بھی ہے اور اس کے بڑے ڈیپ میننگ میں ہے اس چیز کے۔ تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمیں بہت خوش فہمیاں زیادہ ہیں۔ جو اسرائیل کا ایشو ہے، اسی کو میں چیمہ صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا۔ چیمہ صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آج ایک بڑا غیر معمولی اجلاس وہاں ریاض میں ہو رہا ہے، اور اس اجلاس سے پہلے MBS کی ایرانی جو قیادت سے جو بات بھی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے دباؤ بڑھے گا اسرائیل پہ؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو نے اپنا جو آفس ہے وہ بھی بنکر میں چلا گیا ہے، اور کیا اس کے دباؤ پڑے گا، یا اس کو جو ہے وہ حماس اور ایران کا خطرہ ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کسی قسم کا دباؤ پڑے گا، 2 سال ہونے کو ہیں، آلموسٹ 1.5 سال ہو چکا ہوا ہے، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ جو فیصلہ کرنا ہے امریکہ نے کیا ہے، کرنا ہے۔ نہ UN سیکیورٹی کونسل کی کسی بات کی ویلیو تھی، نہ UN جنرل اسمبلی کی بات سنی گئی۔ مسلم ورلڈ کے لیے جب لیڈرشپ ملتی ہے تو یہ لارجلی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے ملتے ہیں، کہ ہم یہ بتائیں کہ دیکھو ہم ایٹ لیسٹ مل رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم کنڈیم کر رہے ہیں۔ سو اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لوگوں کو اجازت بھی نہیں ہوتی پروٹیسٹ کرنے کی بھی۔ سو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی اس سے خاطر خواہ کچھ رزلٹ نہیں نکلیں گے، ورنہ اگر عرب ورلڈ چاہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور بہت سارے ممالک نے، OIC نے ایک ڈپلومیسی بھی شروع کی تھی، جس میں انہوں نے تمام جو P5 کنٹریز ہیں ان کا دورہ کیا تھا آج سے 6-8 مہینے سال پہلے، اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا تھا۔ تو بڑی کوششیں کر چکی ہے عرب ورلڈ OIC، لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکل پا رہا۔ لیکن یہ میں نے آپ کو چیمہ صاحب، میں ایک وقت پہ آپ کو روکتا ہوں۔ جل صاحب، ایک اور بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے ٹھیک ہے اس کی جو بھی سپورٹ ہے، مگر عام طور پر جو انالیسز ہے، میں مختصراً سوال کرتا ہوں کہ اس نے ایک اینگر کو، ایک ڈیپریویشن کو، انفلیشن کو، بلو کالر ورکر کو جو ہے ایک تو اس نے اٹریکٹ کیا۔ نمبر 2، وہاں پہ اسلحہ جو ہے 33 کروڑ کی آبادی میں 36 کروڑ ویپنز ہیں جو کہ لیگل ہیں، اور اس نے اتنی پاپولیرٹی اس دفعہ لی ہے کہ ایوان زیری میں، ایوان بالا میں، پاپولر ووٹس میں، الیکٹرل کالج میں، ہر چیز کو وہ اڑا کے آیا ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس کا سامنا کرتی ہے تو جس طرح باربرا والٹر اور اس کی کتابیں، یا CNN اور لوگ سول وار کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ایگزیجریٹڈ ہے، یا دس کین بی آلسو آ پاسبلٹی؟ جنرل صاحب دیکھیے، امریکن جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، امریکن میں کبھی بھی فوج کو اس لیول پر نہیں آنے دیں گے۔ فوج والوں کو بہت غلط فہمی ہے کہ ان کو یہ خیال ہے کہ وہ اپنی بات ٹرمپ صاحب سے منوا سکیں گے اس طریقے سے، جس طریقے سے جو بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ سوچتے ہیں اس کو۔ امریکہ میں جو امریکن کی انٹرنل پالیٹکس ہے، اس میں ٹرمپ صاحب کا اس دفعہ رول میں سمجھتا ہوں بہت مضبوط ہوگا، اور وہ جو پاپولسٹ جو ان کی ڈیسیژنز ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس میں پاپولر بھی ہوئے ہیں اور دوبارہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اور آپ مت بھولیے کہ پچھلے وہ ہار بھی گئے تھے، مقدمات کا سامنا بھی کر رہے تھے، سزا یافتہ بھی ہیں، اس کے باوجود
American people think he is the one to do their job. تو جو امریکن پبلک کے انٹرسٹ میں جو اس نے کام کرنا ہے نا, اس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی آڑے نہیں آئے گی, یہ یاد رکھیے گا. ہاں, جہاں تک انٹرنیشنل اس کا تعلق ہے, جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ کیا اس سے امریکن جو انفلوئنس ہے وہ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, تو وہاں پہ ان کا یہ جو ہے ٹکراؤ ہونے کا خطرہ ہے. لیکن وہاں پر وہ تو کہتا ہے امریکہ فرسٹ, یوکرین کی لڑائی بند کرو, وہ تو بالکل خارجہ پالیسی امریکہ کی جو ہے, جو وار کیپیٹلزم کی ان کی تھیری ہے, تو اس کو تو وہ بالکل, یا جو ایکسپینشنزم ہے اس کو تو وہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ میں سے روک دوں گا. تو کانفلکٹ تو لگتا ہے ڈومڈ ہے اس کی. اور دیکھیے قاضی صاحب, ٹرمپ کی باتیں بہت سی ہیں, آپ یہ بھول گئے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ یہ حکومت میں تھا تو یوکرین میں ایک ریٹائرڈ امریکن لیفٹنٹ جنرل کے انڈر کمانڈ جو امریکن مرسنریز تھے وہ پلیس کیے گئے تھے وہاں پر. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں اس چیز کو. چیمہ صاحب, میں دوبارہ کانفرنس پہ آتا ہوں. کانفرنس ہو رہی ہے, مسلم ممالک جو ہے وہاں پر اکٹھے ہیں, اتنا بڑا فورم ہے. اگر مسلم ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیتی ہے کم از کم, تو بہت بڑا اثر تو پڑے گا, کیونکہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, وہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں پر 70% بچے اور عورتیں جو ہیں وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ تو نسل کشی ہے. تو کیا اس پر مسلمان جو ہیں وہ سمجھوتا کر لیں گے؟ کیا ہم یہاں بائیکاٹ کے سطح پر بھی نہیں آ سکتے؟ دیکھیں یہ نہیں, شاہد صاحب آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ شاہد صاحب کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کیا اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی بھی قدم اٹھائے جو امریکہ کو ناپسند ہو؟ ہم ایک مشکول لے کے پھر رہے ہیں. اس سے جو باقی اسلامی دنیا ان کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اب دیکھیے یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات ڈائریکٹلی قائم ہیں اس کے, قطر اور دوسرے جو ہے ملک ہیں وہ انڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ غزہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہوئے ہوتے, ان کے آپس میں ایکسچینجز, وفود کے ایکسچینج تو ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو سو کالڈ امہ کی ہم بات کرتے ہیں نا, امہ. سر چیمہ صاحب, میں آپ پہ آؤں گا کہ جو اب ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں نا, بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سعودی عرب جو ہے ایران سے بات کر رہا ہے, یہاں سے ہمارے آرمی چیف بھی سعودی عرب گئے تھے. تو پھر کچھ تو ہے نا سر جو ہو رہا ہے, اور اس پہ دباؤ بھی تو بڑھایا جا سکتا ہے. یہ مسلم ورلڈ جو ہے یہ سامنے آ سکتی ہے اسرائیل کے. دیکھیں لاسٹ ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آئے تو ابراہیم اکارڈ ہو گیا تھا, جس میں سے 4 اسلامک ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کر لیا تھا. ابھی دوسری دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ ڈپلومیسی کا مزید سہارا لے کے کچھ اور اسلامک ممالک کے تعلقات اسرائیل سے ٹھیک کروا دیں. سو یہ جو کوشچن ہے نا, ہم میں سے کوئی مسلم ورلڈ میں سے کوئی ملک بھی اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا. ایون کہ دیکھیں ایران بھی سارا کا سارا پراکسیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا. ایران بھی تو نہیں چاہتا کہ اس کی مین لینڈ پہ جنگ آئے, وہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے حماس لڑے, حزب اللہ لڑے اور ہوتیز لڑیں, اور اگر کسی کی ضرورت پڑے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. سو کوشچن یہ ہے کہ کوئی ملک اس ساری گیم میں اپنے آپ کو سامنے نہیں لے کے آ رہا, اور عالم اسلام کی جتنی بھی بیٹھک ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف سٹنگ فار دا سیک آف سٹنگ ہے, اور اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم بول رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ کسی قسم کا بائی اینڈ لارج ہمارے دونوں جو پینلسٹ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے وہ صدر صاحب کے جیتنے کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا, اسی تنخواہ پہ سب کام کریں گے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جناب قمر چیمہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بہت سی ایشوز ہیں, سماگ ہے اور کیا کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین جی, ہم نے ایک اسپیشل سیگمنٹ رکھا ہے اور یہ میرے خیال میں سب سے اہم سیگمنٹ ہے, اور یوں اب لگتا ہے, میری ابھی بات ہو رہی تھی میرے کو ہوسٹ ان کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کی فاپ اب اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے اور مری کی طرف جا رہی ہے. خیر یہ تو کوئی ماہرین بتائیں گے, مگر ہم اس پہ بات کریں گے. 11 ملین بچے یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور اس کی اب میں موٹی موٹی باتیں میں کر کے پھر میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ شروع کر لیں آپ جو آپ نے ٹاؤن پلاننگ قبضہ گروپوں کو دی, گرین ایریاز کو دھڑا دھڑ بغیر کوئی پیسے اور رشوت لیے. بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے ان کو گرے ایریاز میں تبدیل کیا, آپ نے چائنا کٹنگ ہوئی, یہاں آپ نے ٹرانسپورٹ پالیسی
ختم کر دی دوسرے 5 سالہ منصوبے کے بعد، اور اس کے بعد یہاں موٹر سائیکل، ویگنیں، گندا تیل، گندا پیٹرول امپورٹ کیا، اور آج یہ ساری کنٹرڈکشنز اکٹھی ہو کے موت بن کر لاہور نہیں پورے پنجاب پر جو ہے وہ برس رہی ہیں۔ ہم حکمران تو ہمارے سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے ہیں، گلے شلے کا علاج کرائیں، 4-6 مہینے ادھر ہی رہیں، ہم نے تو خیر ادھر ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو سب کچھ، اور جو خاص طور پر میں سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ جو ہمارے پروگرام میں ارشد عباسی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے لکھ کے دیا کہ یہ کوئل کا پلانٹ نہ لے کے آئیں، اور پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ جو ماہر بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ میجر وجہ اس کوئل کے پلانٹ کی تھی جو چائنا نے منع کیا نہ کرو، مگر اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ کیا، اور اس وقت جو ہمارے پلاننگ کمیشن کے تھے ڈیپٹی چیئرمین یا چیئرمین قبلہ بہت بڑے عالم اسکالر جناب محترم احسن اقبال صاحب تھے، کوئی ہمیں آ کے بتائے گا کہ یہ عذاب ہم پہ کیسے ٹوٹا؟ اور ایک آدمی کو قتل کرنے کی تو 302 لگتی ہے، یہاں 11 لاکھ آدمیوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوئی سزا ہوگی یا اس کے لیے نوبیل قائد صاحب جب یہ کول پاور پلانٹ لگا تھا نا، اس وقت جو پانی بجلی کے وزیر تھے قائد صاحب وہ تھے خواجہ آصف، اور خواجہ آصف آپ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ساہیوال میں کول پاور پلانٹ لگانے جا رہے ہیں، وہ تو ایک پلین ایریا ہے اور وہاں پر جو عیش آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت اچھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس پر لگا رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی جو لگنی تھی وہ نہیں لگی، وہ الٹرا سپر کریٹیکل تھی لیکن سب کریٹیکل لگی۔ اور جب دوبارہ جب کول پاور پلانٹ بن گیا تو ہم وہاں پر گئے وزٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے کئی میل دور جو ہے وہ عیش جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں فصلوں پر آتی ہے، اور پانی جو نہر ہے نزدیک اس کے پانی کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ہونا تھا جو ہو گیا ہے۔ اب پنجاب سے جو سموگ ہے وہ نکل کر اسلام آباد میں آ گئی ہے، حالانکہ اسلام آباد میں کبھی نہ فوگ ہوتی تھی نہ سموگ ہوتی تھی، صرف دسمبر کی راتوں کو کچھ دیر جو ہے وہ فوگ آتی تھی اور پھر وہ صبح تک جو ہے کلیئر ہو جاتی تھی۔ لیکن اب آج آپ قائد صاحب اسلام آباد آئیں تو دیکھیں کہ یہاں پر زرد رنگ کی اور سرمئی رنگ کی فوگ ہے، اور یہ وہی فوگ ہے جو لاہور میں فوگ ہے، جس میں نائٹروجن بھی ہے، جس میں امونیا بھی ہے، جس میں جو دیگر گیسز اور دیگر جو ہیں وہ کیمیکلز بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ادھر منتقل ہو گئے ہیں، اور یہ فوگ کا رخ جو ہے وہ مری کی طرف ہے، اور پشاور تک جو ہے فوگ سموگ جو ہے وہ گئی ہے، اور آج سوابی میں وہاں ژالہ باری ہوئی ہے۔ اتنا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے سر؟ آپ کو پتہ ہے جب ڈینگی آیا تھا تو اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر انقلابی اقدامات کیے تھے، لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تو بیرون ملک ہے، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا، وہ بیرون ملک ہے، انہوں نے یہاں پر فوگ کے لیے سموگ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ الزام لگایا کہ بھارت سے ہوائیں آ رہی ہیں، اور جو سیٹلائٹ کی تصویریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگر انڈیا سے ہوائیں آ بھی رہی ہیں تو ڈپلومیسی کہاں ہے؟ کہاں وہ بات کیوں نہیں کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، جو وہاں پر بھارتی پنجاب ہے وہاں پر ان سے بات کی جانی چاہیے تھی، اور یہاں پر جو اقدامات ہیں وہ کیے جانے چاہیے تھے۔ یہاں پر اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں کہ بارش برسائی جائے گی، جو ماہرین ہیں وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بارش سے کچھ نہیں ہوگا، یہ وہاں پر جو ہے دیگر اقدامات کرنے پڑیں گے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا جو ایک مارکیٹ بند ہوتی ہے دوسری کھلی ہوتی ہے۔ جو پچھلے ہفتے ایک ماہر ہمارے ساتھ آئے تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں آپ کو ٹاورز لگانے پڑیں گے، اوپر کچھ میشینز لگیں گی جو اوپر سے کلین کریں گی، اتنا 1.5-2 کروڑ کا شہر ہے لاہور، اور اس کے بعد یہ آپ کو بند کرنی پڑیں گی۔ یہ 2 نمبر کک بیکیا پروگرام تھا نا جو جس میں آپ کو خود چین والے کہہ رہے تھے کہ یار مت لو، اور جس پہ پورا ڈاکیومنٹ موجود تھا جو ارشد عباسی صاحب کا، اور جو کہتے ہیں یار کھولو اس کو دکھاؤ سب کو، میرے خیال میں باہر بھی کسی اخبار میں چھپا تھا۔ تو آج یہ تمام، اور پھر آپ کی ٹرانسپورٹ پالیسی کیا تھی؟ موٹر سائیکلوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی ایک وجہ بنے نہیں ہے، اور ان کے پاس سٹڈی موجود تھی کہ کول پاور پلانٹ ایک ہی پالیسی تھی، مال بناؤ اور نکلو یہاں سے۔ جو سر وہاں پر جو آکسیجن ہے چائنا میں وہ ٹن میں ملتی تھی، یہ پتا تھا، اور وہاں سے جتنے بھی پاور پلانٹ انہوں نے بند کیے ہم نے اٹھا کے یہاں پر لگا لیے۔ اب مجھے سر یہ بتائیں قائد صاحب کہ ایک انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہوتی ہے، اور دوسری جانب انوائرمنٹ سٹڈی کے جو ہمارے سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب، وہ بھی یہاں سے چلی گئی ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلی گئی ہیں، حالانکہ انہوں نے ماحولیات میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، ان کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا کم از کم، وہ تو یہاں پر جو ہے وہ نگرانی کرتی۔ یہاں پر جو ہے وہ پنجاب کی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپورشن ٹیسٹ کر سکے اور وہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ فوگ ہے کیا۔ یہاں تک ہمیں تو ابھی تک قائد صاحب یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ فوگ کون سی ہے، تو پھر ہم اس کا علاج کیا کریں گے؟ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر سموگ آتی تھی۔ میں چوئی صاحب میاں صاحب سوری معافی چاہتا ہوں، اتنی میں ضرور کہہ دوں انہیں تو نہ رہنا، جاگدے رہنا۔ آپ کو
خریدنے پڑیں گے، اپنی بچتوں میں سے مزید پیسے نکال کے پیوریفائرز لینے پڑیں گے. اچھے پیوریفائرز آ رہے ہیں، ہر بندہ مارکیٹ میں خرید رہا ہے، بلکہ شارٹ ہو گئے ہیں وہ. میں خود لینے گیا، بلیک ہو رہے ہیں وہ یہاں پر پیوریفائرز. ان کو اپنے گھروں میں لگائیں اور اپنے بچوں کو کم از کم وہ کریں. ان پہ نہ رہیے گا. یہ تو صرف $11 بلین کی ایک سال میں پراپرٹی دبئی میں خریدتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ غلاظت جو ہے وہ سارے اس نظام کی ہے، اور جس کے بینیفیشری ہیں وہ ادھر موج کر رہے ہیں. کوئی سوئٹزرلینڈ ہے، کوئی کہیں ہے، مگر ہم تو یہیں رہنا ہے اور یہیں اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا ہے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ اہم خبریں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معیشت کی دنیا کا ایک معتبر نام، ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. میں اسٹریٹ اوے ایک خبر کی طرف آتا ہوں جس نے خاصا پریشانی پیدا کر دی ہے. 1-2 دن پہلے ایک بڑے قومی اردو اخبار میں خبر چھپی جس میں ہمارے وزیر خزانہ فرما رہے تھے کہ ہمارے دوست ملکوں نے جو قرضے کی واپسی کی میعاد کی مدت ہے اس میں اضافہ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، یا وہ رول اوور جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا. یہ اگر سچویشن ہے تو ڈاکٹر صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، IMF کا جو ڈیلیگیشن شاید کل پہنچ رہا ہے پاکستان، یہ بالکل جسے کہتے ہیں، یہ خیال تھا کہ شاید اگلے سال مارچ کے مہینے میں ریویو ہوگا، مگر یہ جو آئے ہیں تقریباً 4.5 مہینے پہلے، اس سے ایک بہت بڑا پریشانی کا اشارہ ملتا ہے. اور وہ اشارہ وہی ہے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قرضوں کی واپسی کی رفتار جو ہم کم کروانا چاہ رہے تھے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کون سا ملک ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ قرضے ملے ہیں، وہ رفتاری میں کمی شاید ابھی تک اگریمنٹ ہو نہیں پایا ہے. اور جو پاکستان کے سال بھر کے جو پیسوں کی ضرورت ہے باہر سے، تقریباً $24 ارب بلین، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ اس لیے IMF کا ڈیلیگیشن دھڑا دھڑ پاکستان پہنچ رہا ہے، اور شاید یہی ایشو سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایشو یعنی ظاہر ہے کوئی اس کا ہم حل تو تلاش کریں گے، لیکن اس کے اثرات کبھی ہم کہتے ہیں جی وہ ایک منی بجٹ آ جائے گا، ٹیکسیشن، وہی انہی کو نچوڑیں گے ہم عوام کو، یا ڈو وی ہیو اینی ادر آپشنز ایٹ آر ڈسپوزل؟ ڈاکٹر صاحب، دراصل اس کا تعلق ٹیکسیشن سے نہیں ہے. اگرچہ خیال یہ تھا کہ FDR کے ریونیوز میں نمایاں طور پر شارٹ فال ہوا ہے، تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 400 ارب تک کا شارٹ فال ہو چکا ہے. وہ یہ رہا ہے، اور یہ مسئلہ جب سری لنکا ڈیفالٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2 سے 2.5 سال پہلے، اس وقت بھی IMF کے پروگرام میں ڈیلے اس لیے ہوا تھا کہ جو ملک چاہے سری لنکا کو لونز دیے تھے وہ رول اوور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں پھر سے نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا ملک ہے. ڈاکٹر صاحب، میں تو ظاہر ہے آپ نام نہیں لے رہے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا، اور ہمیں امید بھی انہی سے تھی، اور ہماری روایتی طور پر یعنی جو ایک رشتے ہیں وہ بھی بڑے مستحکم تھے. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری ہیوج فیلیور، ایک ڈپلومیٹک لیول پہ بھی اور اکنامک لیول پہ بھی؟ وی آر لوزنگ آر فرینڈس. بات دراصل یہ ہے کہ اب تو نام لینا ہی ضروری ہو گیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا قرض دینے والا ملک چائنا ہے، اور چائنا سے ہم نے CPEC میں چائنا کے کمرشل بینکوں سے اور چائنا کے پرائیویٹ انویسٹمنٹ سے، خاص طور پہ IPPs میں جو پیسہ لگا ہے، یہ سب آپ ملا لیں تو یہ 38 سے 40 ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ تقریباً 25% سے بھی بہت زیادہ ہے، 30% کے لگ بھگ ہو چکا ہے ہمارے پورا ڈیٹ کا. اور اگرچہ ہمیں چائنیز لونز پہ
رول اوور نہیں ملتا ہے یا کم ملتا ہے تو ہماری فائنینسنگ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ نئے پیسے جو ہیں پاکستان کو نئے لونز نہیں مل رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر جو انٹرنیشنل ہے اس نے پاکستان کو لونز دینا ختم کر دیا ہے، اس لیے ہمارے پاشا صاحب ایک طرف تو ہمیں عالمی جو ادارے ہیں وہ رول اوور نہیں کر رہے ہمارا قرضہ، دوسری جانب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں آ چکا ہے، انہوں نے اپنی تعارفی میٹنگ بھی کر لی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ہدف ٹیکسوں کا وصولی کا ٹیکسوں کا ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہوا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منی بجٹ جو ہے وہ آئے گا اور مہنگائی کا طوفان مزید آئے گا؟ جی، منی بجٹ تو اس لیے لانا ضروری ہے کہ سال بھر میں جو کمٹمنٹ ایف بی آر نے کیا ہے کہ 40% ماشاءاللہ ریونیوز میں اضافہ کریں گے اور 9,300 ارب سے بڑھا کر تقریباً 13,000 ارب تک لے جائیں گے۔ یہ ایک بے پناہ ایمبیشس ٹارگٹ تھا، میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے، اور اب پوزیشن یہ ہے کہ پہلے 4 مہینے میں 40% جو ٹارگٹ گروتھ ہے اس کے برعکس صرف 25% گروتھ ہوئی ہے، 15% شارٹ فال ہو رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جس رفتار یعنی سر 192 ارب روپے کا شارٹ فال ہے تو 500 ارب روپے کے کہا جا رہا ہے کہ نئے جو ٹیکس لگیں گے تو 500 ارب روپے کے ٹیکس جو وصول کیے جائیں گے وہ تو عام عوام سے وصول کیے جائیں گے، اور 192 ارب روپے کا شارٹ فال بھی ہے۔ نہیں، اب بھی آر کے کیلکولیشنز غلط ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی گزری ہے ان چیزوں میں، شارٹ فال زیادہ ہے، کم بتایا جا رہا ہے، 400 ارب تک ہو چکا ہے، اور خطرہ یہ کہ 1000 ارب سے بھی زیادہ سال کے اینڈ تک ہو جائے۔ اور میں نے تو مذاق میں ٹی وی پروگرام میں یہ بھی کہا ہے، آپ مجھے بات کرنے دیں جی پلیز، کہ منی بجٹ کے بجائے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میکسی بجٹ لانا پڑے گا۔ سمجھ گئے آپ اشارہ؟ نہیں سر، ذرا پلیز ایکسپلین کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بہت بڑا منی بجٹ لانا پڑے گا سال بھر کا ریونیو لاس کو پورا کرنے کے لیے، اور دوسری طرف 2 چیزیں بڑی پریشان کن ہو چکی ہیں۔ ایک تو تاجر دوست اسکیم کے تحت سال کا ٹارگٹ تھا 50 ارب، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوا ہے، بالکل فیل ہو گیا بہار تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے۔ دوسری طرف اکتوبر کے آغاز سے جنوری کے بگننگ میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس 4 پروونسز میں نمایاں طور پر آ جائے گا، اور اس کا جو ٹیکس ریٹ ہوگا وہ نان ایگریکلچرل انکم جتنا ہی ہوگا۔ ابھی تک کوئی ایک پروونس نے تیاری نہیں کی ہے، اور اس کے امکانات بہت ہائی ہیں کہ جنوری کے بگننگ میں 4 پروونسز لیجسلیشن نہیں لائیں گے، اور اس سے ایک بہت بڑا شارٹ فال ہوگا ہمارا آئی ایم ایف پروگرام کے اسٹرکچرل کرائٹیریا میں۔ تو لہٰذا اس وقت فسکل سائڈ پہ پریشان کن حالات ہیں، مگر میں پھر سے کہوں گا کہ یہ وہ مارچ تک انتظار کر لیتے، انتظار نہ کرنے کی وجہ شارٹ فال ہے آپ کے رول اوورز آف ایکسٹرنل ڈیٹ میں۔ اور سر جو آپ کہہ رہے ہیں بڑا منی بجٹ آئے گا تو اس میں کیا کیا ہوگا؟ کیا ٹیکسز نئے لگیں گے؟ ٹیکسز کی شرح بڑھائی جائے گی؟ کیا ہوگا سر اس میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو کوشش تو کرنا چاہیے کہ نئے راستے ڈھونڈیں، اور سب سے بڑا گیپ جو اس وقت پاکستان میں رہ گیا ہے ایگریکلچرل انکم کے علاوہ، وہ تو ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ تھا، وہاں آپ فیل ہو گئے۔ اب ایک ہی سیکٹر رہ گیا ہے جس پر بھاری ٹیکسیشن کی ضرورت ہے، اس وقت وہ سیکٹر بوم کر رہا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، اور آپ کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کون سا سیکٹر ہے، یہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی سیکٹر ہے۔ اس میں اس وقت پورے ملک میں 5 ٹیکسز ہیں پراپرٹی پر، اور ماشاءاللہ کل ریونیو جو ہم اٹھا رہے ہیں وہ صرف جی ڈی پی کا 0.2%، جبکہ یہ کم از کم 1.5 سے 2% ہونا چاہیے۔ اس پہ گنجائش ہے، لگائیں۔
زور سے لگائیں بڑے پراپرٹیز. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک پولیٹیکل اکانومی کی سائڈ بھی ہے، آپ پولیٹیکل اکانومسٹ بھی ہیں، ہماجیت شخصیت ہیں. جب آپ میکسی بجٹ کہتے ہیں اور اس سے پہلے جو فگرز آپ پاورٹی کے دے چکے ہیں کہ کتنی تیزی سے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، یوتھ کہاں کھڑی ہے، واٹ کوڈ بی دی پولیٹیکل امپلیکیشنز آف دس میکسی بجٹ سو ٹو سے؟ خدا نخواستہ دیکھیے، اگر عام چیزوں پر آپ لگائیں گے، کھانے پینے کے اشیاء پہ لگائیں گے، پیٹرول پہ لگائیں گے، اس طرح کی چیزوں پر آپ لگائیں گے، کچھ بیسک امپورٹس پہ بھی لگائیں گے، تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں بیچارے پس چکے ہیں. اس وقت پاکستان میں 11 کروڑ لوگ 24 کروڑ میں سے غریب ہو چکے ہیں. اور کیا آپ غربت اور بڑھانا چاہیں گے؟ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے ہمارے ملک. تو واحد آپ ایک طرف تو یہ غربت کا مسئلہ ہے، دوسری جانب یہ بھی خدشہ تو ہے نا سر کہ پہلی سماہی میں ہی ہم ناکام ہو گئے ہیں اور 37 ماہ کا جو پروگرام ہے IMF کا وہی نہ ہو، وہی جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائے. دیکھیے، اگر وہ جس طرح پچھلا EFF ہوا تھا ناکامیاب، اگر اس مرتبہ ہوتا ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئے انتہا پریشانی اور افسوس ہے کہ پاکستان کو دیوالیے سے نکلنے میں بہت مشکلات آ جائیں. ڈاکٹر صاحب، یہ ہم دیکھ چکے ہیں سری لنکا میں جو عوام کے ساتھ ہوا یا اور جگہوں پہ ہوا، تو کیا اس کی پیش بندی کوئی ریئلائزیشن آن دی پارٹ آف دوز ہو آر ایٹ دی ہیم آف افیئرز یو سی دے آر سیریس، یا انہیں اندازہ بھی ہے وہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فگر فجنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار جو کہہ رہے ہیں کہ 7% پر گر چکی ہے، بڑے افسوس سے ہم سب کی زندگی گزری ہے. پچھلے 35 سال سے ہم پاکستان پہ ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ عرصہ حکومت میں بھی رہے. دیکھیے، ود آل ڈیو ریسپیکٹس، جو اصل پرائس انڈیکس ہے وہ ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، اور وہ واضح طور پر ابھی بھی بڑھ رہا ہے اور 12 سے 13% کی رفتار سے بڑھ رہا ہے. اور پچھلے 2 لیکن سر حکومت کیوں یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو مہنگائی کی رفتار ہے وہ کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، ہم جو ہے مستحکم ہو گئے ہیں؟ پھر حکومت کے دعوے کہاں پہ ہیں؟ کیا حکومت جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے؟ حکومت ماشاءاللہ نہیں شاید کر رہی ہے، مگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی خوبی سے انفلیشن ریٹ بتا رہا ہے. آپ ایک اسپیشل پروگرام کر لیں تو میں آپ کو سب بتا دوں گا. بہتر ہے یقیناً کریں گے ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب، اٹ از آلویز اے گریٹ ٹو ہیو یو آن دی شو. ناظرین، جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ سیلف ڈسیپشن کا کچھ فائدہ ہے. جو آنا ہے اس کو آج ریئلائز کر کے اس کو ہم اسٹیٹ آرمنگ جسے کہتے ہیں اسے پکڑ کے اس معاملے کو درست کریں. ہماری یہی دعا ہے اور امید ہے یہ ایسے ہی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.